अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहले कुरान, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 7 सूरह अल-नाम और आयत नंबर है 12। आपको बताया था मैंने कि ये सबा तवाल में सूरत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी पहली जो लंबी सूरतें हैं कुरान की उनका इल्म हासिल करेगा तो वो आलिम बन जाएगा, ठीक है। और ये भी उन्हीं सूरतों में सबा तवाल में शामिल है। और इसके तारुफ़ में मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि इस सूरत की सवाए 6 आयात के बाकी सब आयात जो हैं वो एक ही रात में नाजिल हुई थी और ये मक्की सूरत है। और मक्की सूरतें आपको पता है कि ईमान को मज़बूत करने के लिए बेहतरीन है, ठीक है। जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें ताकतवर मोमिन बनाए, जैसे अल्लाह ताला को कवी मोमिन, ताकतवर मोमिन पसंद है, तो सबसे पहले हमारी नीयत ये होती है कि हमारा ईमान मज़बूत हो, ईमान ताकतवर हो। जैसे हमारा ईमान ताकतवर होगा तो हर चीज़ में ताकत मिलती चली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला बिज़निल्लाह हम लोग जब ईमान की तरफ तवज्जो देंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारते जाएंगे। क्लास प्लीज़ अपने माइक म्यूट रखिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 12 में कि कुल लिमन माफ़िस समावाति वल अर्द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए इनसे कि जो कुछ आसमान और ज़मीनों में है वो किसका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि सब कुछ अल्लाह का है, उसने अपने ऊपर अपनी रहमत को लाजिम कर लिया और वो यकीनन तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके वाक़या होने में कोई शुबा नहीं, मगर जो लोग खुद ही खसारा में रहना चाहें। इससे ये पता चलता है कि खसारे में हर वो इंसान है जिसका आखिरत पर यकीन नहीं है। अब अगर इस आयत को अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करें और इसकी फ़िलॉसफ़ी को समझें, क्योंकि आपको पता है कि कुरान में हर इल्म जो है वो कुरान से निकला और हमें हर इल्म के बारे में कुरान से पता चलता है। तो इसमें आप अगर गौर व फ़िक्र करें इस आयत के ऊपर तो अल्लाह ताला ने पहली एक बात जो कही है ना कि वो ये है कि ज़मीनों और आसमान में सब कुछ किसका है, वो अल्लाह का है। और अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के ऊपर लिख लिया है, लाजिम कर लिया है कि वो रहमत करे। फिर उसने साथ ही ये बात कही कि वो यकीनन क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके वाक़या होने में कोई शुबा नहीं। अब जो इंसान क़यामत पर यकीन रखता है, जो ये जानता है कि मैंने अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह ने मुझे मरने के बाद दोबारा से उठाना है और मैंने अपने तमाम किए गए अमाल का हिसाब किताब उस रब्बे कायनात को देना है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो तमाम ज़िंदगी की सरगर्मियाँ होंगी, जो कुछ वो एक्शंस करेगा उसको सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए करेगा, वो राहें इख्तियार करेगा, वो चीज़ें इख्तियार करेगा जो उसके ईमान को मज़बूत करें। और जब उसके दिल में ये बात होगी कि मैं अल्लाह के सामने हाज़िर होने वाला हूँ, चेक एंड बैलेंस मेरा होना है, तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि वो गुनाहों से बच जाए। जब आप देखें इसकी एक बिल्कुल मामूली सी छोटी सी मिसाल है कि जब बच्चों को पता होता है कि हम होमवर्क नहीं करेंगे हमें पनिशमेंट मिलेगी टीचर से, तो जब पनिशमेंट का उनको पता होता है कि होमवर्क ना करने की सूरत में पनिशमेंट मिलेगी और अगर करेंगे तो एक्सीलेंट मिलेगा, होमवर्क में गुड मिलेगा, तो हर स्टूडेंट जो है ना
وہ یہ چاہے گا کہ اس کو ایکسیلنٹ ملے، وہ اپنا ہوم ورک ان ٹائم کرے، نیٹ اینڈ کلین جائے کلاس میں اور ٹیچر کی آنکھوں کا تارا بنے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ زندگی بھی دارالامتحان ہے. یہاں پر ہمیں جو مین کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سے ہماری جب ملاقات ہو نا تو ہم بہترین حال میں اپنے رب سے ملیں. ٹھیک ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے اوپر لازم کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت تمام صفات پر حاوی ہے. اللہ کے کچھ صفاتی نام بھی ہے نا، جو آپ 99 نام پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی نام اس کے صفاتی نام ہیں. اس میں اس کی خوبیاں ہیں، اس کی صفت ہیں. جیسے وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہاب بھی ہے، متین بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. لیکن اس کی ساری خوبیوں کے اوپر جو اس کی خوبی حاوی ہے نا وہ رحمت کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایمان والوں کے لیے آخرت میں ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندوں کو، مومنوں کو رحیم ملے گا، رحمت کرنے والا، جس کی رحمت کے لیول میں کوئی کمی نہ آئے. ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن میں بھی کوئی شک نہیں. اصل میں یہاں پر عقیدہ آخرت، رسالت اور توحید کا جو ہے نا لیسن ان مکی صورتوں میں بہترین انداز میں بتایا بھی گیا ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ صورتیں بہترین ہیں. اور چونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی. ان کو اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ انسان مر کے دوبارہ اٹھیں گے. وہ تو بلکہ جب ان کو پہلی بار خبر دی گئی تھی نا کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مردوں کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے، انسانوں کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، تو وہ اس خبر کا مذاق اڑانے لگ پڑے تھے، جیسے سورہ نبا میں اس کا ذکر آتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کرنا، اور جس کا ایمان قیامت پر یقین زیادہ ہے، ایمان پختہ ہے، وہ انسان کبھی خسارے میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. میں اور آپ بھی اگر اپنے دل میں، اپنے بچوں کے دل میں یہ بات پیدا کر لیں، عقیدہ آخرت کو پختہ کر لیں، تو یقین مانیے صراط مستقیم پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. راستہ یہ مشکل ہے، لیکن جب انسان کا ایمان مضبوط ہونا تو مشکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سب کو کھانا کھلاتا. سب کو کھانا تو وہ کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا خود نہیں لیتا، یعنی خود کھانا نہیں کھاتا اور نہ ہی کسی سے لیتا ہے. اور آپ ان سے کہیے کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے، قل انی امرتو، یعنی میں یہی حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں، یعنی فرما بردار بن جاؤں. ان اکون اول من اسلم، یعنی سب سے پہلے فرما برداروں میں ہو جاؤں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کی اقسام آپ کو میں نے متعدد دفعہ بتائی ہیں کہ 3 اقسام ہے، 3 طرح سے توحید ہے، اور 3 ہی طرح سے ہمیں شرک سے بھی بچنا ہے. توحید الوہیت ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے. توحید اسماء صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور ناموں میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے. اسی طرح سے توحید ربوبیت ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ایکشنز سے ہے، اللہ کے کاموں سے ہے. کوئی بھی اس کے یعنی کہ اس میں وہ اپنی اس توحید ربوبیت میں بھی یکتا ہے، توحید الوہیت میں بھی کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اسی طرح سے توحید اسماء صفات میں بھی اللہ تعالیٰ یکتا ہے. جو بھی ان 3 خوبیوں میں، ان 3 اقسام میں کسی طرح کی بھی رد و بدل کرے گا تو وہ شرک میں شامل ہو جائے گا. اب یہاں پر الہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے بڑی جو دلیل دی ہے نا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ،
کہ یعنی آپ ان سے کہیے کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں. یعنی کفار مکہ جو تھے ان کی یہ یعنی مذہب میں شامل تھا کہ وہ اللہ کو تو رب مانتے تھے نا، مدبر بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ایکشنز میں وہ شریک بناتے تھے، وہ اس کی الوہیت میں شریک بناتے تھے. کنہیں؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ یعنی اللہ کے مددگار یہ ہیں نعوذ باللہ، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب شرک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تاکید کی گئی کہ آپ ان کو یہ سب سے بڑا ثبوت دیں، یہ بات کہیں کہ یعنی اللہ کے حقیقی الہ ہونے کا ایک اہم اور خاص معیار تو یہ ہے نا کہ کائنات کو اسی نے پیدا کیا، اور کائنات کی تخلیق میں چونکہ کسی بھی دوسرے الہ کا حصہ نہیں ہے، کوئی اور شامل نہیں ہے، لہذا وہ الہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، پہلی دلیل. دوسری یہ کہ اللہ کے الہ ہونے کا سب سے اہم ترین معیار یہ بھی ہے کہ وہ سب کو یعنی ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لیکن خود کسی سے کچھ نہیں کھاتا. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کھانے کا محتاج ہے، اور اللہ کھانے کا محتاج نہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سب لوگ جو ہیں وہ کھانے کے لیے اس کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اور جو محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. حقیقی الہ یعنی حقیقی عبادت کے لائق کون ہے؟ وہ ہے جو سب کو رزق دے بھی، سب کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے، اور خود اسے کسی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہ ہو، وہ خود بے نیاز ہو، وہ خود غنی ہو. بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی شیطان کی جال مضبوط ہے نا پیاری سسٹرز، وہ بڑی مضبوط چالیں چلنے کی کوشش کرتا ہے. حیثیت ان کی، اس کی سازشوں کی، اس کے جالوں کی ایسی ہے جیسے مکڑی کے کمزور جالیں ہیں، لیکن وہ تدبیر پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کو، صاحب ایمان کو ٹریک سے ہٹا دے، صراط مستقیم سے ہٹا دے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے میں اور آپ جانتے ہیں کہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شرک ہے اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ حقیقی ہو چاہے وہ خفی ہو، چھپا ہوا. آج ہم لوگ دیکھیں کیا کہتے ہیں، وسیلے اختیار کرتے ہیں ان کا جن کا شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا نا. دین تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے جن کے ذریعے دین آیا ہے، اور جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی عبادت کرو. اور انہی کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کلی نے امر تو کہ آپ کہہ دیجئے بے شک ان کو کہ سب سے پہلے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤں. آج ہم کیا ہیں، ہم اپنی دعاؤں میں بھی جو ہے نا دوسرے سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے، اللہ کا وسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے تو وہ اختیار کیجئے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں بتا دیے. نماز کیا ہے؟ دعا ہے. نماز ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ جب دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، تو اس میں آپ کیا اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا مانگیے، اس طریقے سے مانگیے، اور وسیلے بھی اختیار کیجیے، قرب بھی اللہ کا حاصل کیجیے. کبھی ہم نے ایسے مانگی ہیں دعائیں؟ مانگتا اسی سے نا انسان جس کی عبادت کرتا ہے، جس کو اپنا الہ تصور کرتا ہے. اب اگلی آیت اتنی سخت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کل انی اخاف ان عصیت ربی، کہ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور شرک سے بچائے. کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یعنی اللہ کی نافرمانی کری، یہ تو ناممکنات میں سے ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا.
اصل میں یہاں دوسرے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں سے بھی پوچھ سکتا ہے. تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اندازہ لگائیں. قیامت کے دن اللہ کہتا ہے کہ اگر نافرمانی ایک رسول کی طرف سے ہوتی ہے، نعوذ باللہ ایسا ہے نہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی صحیح تو اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے کس کا بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ نہیں بچ سکوں گا. تو میں اور آپ کتنا دیدہ دلیری سے روز نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی. کتنی بڑی وارننگ ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو، میں سچے دل سے یہاں دعا مانگتی ہوں کہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، زوج کو، ہمیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی نافرمانی سے بچائے اور شرک سے بچائے. یہ سختی کی بات ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ آپ خود اگر اس پہ سوچو بچار کریں تو یقین مانیں کہ آپ تو جب صبح اٹھے ہی تو آپ کے دل میں یہ ڈر ہو کہ آج کے دن میں نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے اس کو حکموں کے مطابق اپنا آج کا دن گزارنا ہے، جو میری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں ان کو احسن طریقے سے ایمانداری سے میں نے ادا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں پھر بھی اپنے رب سے اس کی رحمت کا طلبگار رہوں گا، کیونکہ اس کی رحمت سے میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں. اور استغفار بھی کروں گا اپنے رب سے، توبہ بھی مانگوں گا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو کہ مجھے علم نہ ہو لیکن میں نے جانے انجانے میں گناہ کر دیا ہو کوئی. اتنی سینسٹیو زندگی ہے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، اگر وہ اسلام پر چلنا چاہتا ہے. میرا اور آپ کا سب سے بڑا مقصد اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، اور شکر ادا کریں کہ مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد اس دنیا میں اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے، اور نافذ ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم خود عمل کریں گے اور اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن ہماری بدقسمتی سے دوڑ دھوپ کیا رہ گئی ہوئی ہے، آج کیا پکانا ہے، آج کیا کھانا ہے، آج کیا پہننا ہے، فلانی شادی میں فنکشن میں کیا پہننا ہے، یہ سب چیزیں ہماری مصروفیات بن گئی ہیں. ہم لوگ ٹائم نہیں اپنی مصروف زندگی میں سے نکالتے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور ہم نے کیسے سب سے پہلے اپنے گھروں سے سٹارٹ کرنا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے پہ اور آپ پر. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کر دیا. اور یہ نمایاں کامیابی ہے. فوز عظیم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کھلی کامیابی، یعنی ایسی کامیابی کہ جس کا انسان مستحق بھی نہ ہو اور اللہ کے کرم سے وہ کامیابی مل جائے. یعنی جنت میں اعلیٰ درجات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص اس دن دوزخ کے عذاب سے نجات بھی پا جائے نا تو سمجھے کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور اللہ نے اپنا بڑا خاص فضل و کرم اس بندے پہ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مسلمانوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ فوز المبین عطا فرمائیں گے، کھلی کامیابی عطا فرمائیں گے. اب جو اگلی آیت ہے نا، آیت نمبر 17، یہ مکمل طور پہ جو شرک ہے اس کو کاٹ دیتی ہے، ہماری زندگیوں میں سکون لے آتی ہے. بہترین آیت ہے اللہ پر توکل کرنے کی، اور بہترین آیت ہے اس زندگی میں جہاں اتنی الجھنیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ان پر یعنی کہ قابو پانے کے لیے. اور بہت ہی خوبصورت، یہ اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے، مجھے بھی بہت ملتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ تسلی، وہ ہمت، وہ حوصلہ اور وہ ایمان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا.
اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ دکھ درد کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فائدہ پہنچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو پھر کسی دوسرے کو پکارنا یا کسی دوسرے سے مانگنا یا سوال کرنا یا کسی کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اللہ کے مقابل اس کے حکموں کو ماننا، یہ سراسر جو ہے نا تباہی اور گمراہی ہے۔ کیونکہ انسان جب بھی شرک کرتا ہے نا تو انہی دو باتوں کی خاطر کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجھے فائدہ مل جائے، دوسرا یہ کہ میری تمام تر تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اگر یہ دونوں چیزوں میں، دونوں باتوں میں انسان یہ چیز سمجھ لینا کہ ہر چیز کا مالک و مختار اللہ ہے، تو پھر وہ شرک سے باز آ جائے گا۔ اور ایک شرک سے باز آ جائے گا، دوسرا یہ کہ جب اس کو پتہ ہے کہ ہر تکلیف آنے والی رب کی طرف سے ہے اور ہر مصیبت دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے گا، بجائے اس کے کہ لوگوں پہ رکھنا شروع کرے۔ اور جب انسان اپنے بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے نا پیاری سسٹرز، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے وہ کاٹتا چھانٹتا جاتا ہے نا، اپنی کردار سازی کرتا جاتا ہے، اپنے آپ کو بیلنسڈ کرتا جاتا ہے، تو پھر وہ بڑی ہی رحمت سے اللہ سمجھیں اس کو نواز دیتا ہے۔ جس کو یہ شعور آ جاتا ہے وہ پھر معاشرے میں جو بلا وجہ کی لڑائیاں، جھگڑے، توقعات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ کسی کو بھی اللہ کے بالمقابل کسی کو نہیں سمجھتا، کسی طاغوت کا حکم نہیں مانتا۔ ہاں، جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کہہ دیا، وہاں سرنڈر کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، اپنی زندگی بھی کمفرٹیبل اس کی رہتی ہے معاشرے میں، اور وہ ایک پازیٹیو بندہ بنتا ہے۔ اپنے گھر سے شروعات کیجئے، اور ہر نیکی جو ہے نا اس کا آپ نے رکھنی ہی نیت یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی رضا کے لیے، آپ ریاکاری سے بھی بچ جائیں گے، اور اس کا ریوارڈ بھی مجھے اللہ نہیں دینا ہے۔ اور ہر گناہ سے جب بچیں گے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ مجھے اور اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غالب بھی ہے اپنے بندوں پر، یعنی اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یعنی کوئی شخص اللہ کے غلبہ اور اقتدار سے نہیں نکل سکتا، نہ کہیں بھاگ سکتا۔ لہٰذا بندوں کے لیے بہترین روش یہ ہے کہ اس کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکائیں۔ وہ اپنے بندوں کے سارے حالات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے اور خوب سمجھتا ہے کہ کس کے لیے کون سا کس وقت کیا بہتر ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے اس سب چیز کو۔ تو جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا نا تو یقین کریں یہ جو نفسا نفسی کا دور ہے اور یہ جو آگے بڑھنے کی دوڑ ہے اور دنیا کیا کہے گی، اس طرح کے تمام جتنی نفسیاتی بیماریاں جڑ چکی ہیں نا چاہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ، تو یہ سب ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ کی گواہی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل ایُّ شیء اکبر شہادہ، یہ آپ نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا ٹاپک۔ آپ ان سے پوچھیے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، نیز یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف ایک ہے اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہ جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کی شہادت یعنی گواہی، آنکھوں دیکھا حال آپ کسی قاضی یا جج کے سامنے بتاتے ہیں، جسے وٹنس بولا جاتا ہے نا انگلش میں۔
اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یقین کامل کی بنیاد پر آپ شہادت دیتے ہیں، جسے انگریزی میں ایویڈنس کہتے ہیں۔ اب ہم مسلمان جو ہے نا اپنے یقین کامل کی بنیاد پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آنکھوں سے دیکھی تو گواہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم عینی شاہد ہیں، نہ ہی یعنی جسے چشمدید گواہ کہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، لیکن ہم کامل ایمان کی بنیاد پر یہ گواہی دیتے ہیں، اور اس بات کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ سچی کس کی ہے؟ اللہ کی، جو قادر مطلق ہے اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے نا وہ قیامت تک کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کو جھٹلا دیا نا، تو کفار کہنے لگے کہ بتاؤ جی اب تمہاری رسالت کی کون گواہی دے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر گواہ ہے کہ میں واقعی اس کا رسول ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اور وہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ یہ قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور مجھے رسول بنانے اور قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے بروقت یعنی وارننگ دے دوں، بتا دوں، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک یہ پیغام پہنچے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے نا تمام اقوام کے لیے، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور یہ بھی فرض ہمیں پتہ چلا اپنا بحیثیت امت مسلمہ کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں قرآن کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ لیکن اب یہ کیسے ہوگا جب ہم خود ہی قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اور خود ہی اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزاریں گے، تو لوگ ہمارا پیغام کیسے سنیں گے؟ جیسے آج ہی آپ دیکھ لیں، ہم میں ملاوٹ بھی ہے، ہم میں دھوکہ دہی بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، تو ایسے لوگوں پہ کوئی یقین کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اہل کتاب جو ہے نا یہ الفاظ جو ہے نا بطور محاورہ بولے جاتے ہیں، یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں پختہ علم ہونا تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے جانتا ہے اس چیز کو، اس کے بارے میں، کہ جیسے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں ایک بہت بڑی گیدرنگ ہو اور اس میں باپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے نا، اسی طرح اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جو نشانیاں موجود تھیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، اور فوراً انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت دی گئی۔ پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے نا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی آپسی جو جیلسی تھی، حسد تھا، سرداریاں تھیں، گدیاں تھیں اپنی، حسد، بغض، یہ چیزیں۔ آج مسلمانوں کا بھی بدقسمتی سے یہی حال ہوا ہے۔ حق بات بتائیں نا آپ، آپسی حسد اور بغض کی وجہ سے کوئی کسی دوسرے کی سچی بات پر، جو قرآن کی بات ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بیسیکلی شیطان کا وار سخت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ آیات سے مراد قرآن کی آیات ہی نہیں بلکہ وہ بھی نشانیاں ہیں، وہ آیات ہیں جو انسان کے اپنے جسم کے اندر موجود ہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے کمال علم و حکمت، اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر بھی دلیل ہیں یہ ساری چیزیں۔
اور اس کے علاوہ وہ نشانیاں بھی جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے، پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہیں آئے گا الا یہ کہ وہ یہ کہہ دیں اے اللہ ہمارے رب تیری ذات کی قسم ہم تو مشرک ہی نہیں تھے۔ اچھا، یہ نا مشرکین مکہ پتہ کیا کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ اگر قیامت قائم ہوئی نا تو ہمیں لات اور عزیٰ بچا لیں گے۔ یہ کن کے عقیدے تھے؟ مشرکین کے تھے۔ آج مسلمانوں میں کیا عقیدے آئے ہوئے ہیں؟ چلے جی اگر میں نے حج کر لیا ہے تو مجھے میرا حج بچا لے گا، اور اس کے علاوہ اگر میرے بیٹے نے حفظ کیا ہے تو وہ مجھے بچا لے گا، چلو اور بھی اس سے آگے چلے جانا تو ہم جو مرضی کریں ہمیں شفاعت بچا لے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ سورہ نساء میں آپ نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں پہ گواہی دیں گے اپنی امت کے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں میری امت کے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ دیکھیے وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بکیں گے، اور جو کچھ وہ افتراء کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا۔ یعنی اس دن قیامت کے دن اتنی زیادہ دہشت ہوگی، بے بسی ہوگی کہ اپنے بچاؤ کی کوئی راہ ہی نہیں سجائی دے رہی ہوگی، سب ایک دوسرے سے مکر جائیں گے، اور دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ دہشت کے مارے بھول جائیں گے، یاد ہی کچھ نہیں رہے گا، اور کس کس قسم کا شرک کیا اور کہاں کہاں سے بڑے دعوے کرتے تھے، وہ سارے دعوے جو ہے نا وہ قیامت کے دن اس کی دہشت سے یوم قیامہ میں وہ سب بھول جائیں گے۔ پیارے سسٹرز، آج کا سبق اتنا ہی، آیت نمبر 24 تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے، میرے اور آپ کے عقیدہ آخرت کو اللہ مضبوط کرے اور ہمیں شرک سے بچائے۔ جی کوئی کوشچن ہو آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔